नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद से फौज की क्या इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी के मुतल्लिक बहुत बड़ी इतला आई है। शहबाज शरीफ के मुतल्लिक अचानक किस किस्म की तबाहकुन ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से एक टीवी प्रोग्राम में क्या हैरानकुन इंकशाफ हो गया। DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर क्या है और इमरान खान साहब को अब मजबूरन किस नोयत का खतरनाक सरप्राइज देना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको इमरान खान साहब पर हमला करने वाले नवीद नामी मुजरिम के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब इसी खबर से जुड़ी आज के दिन में एक ताज़ा तरीन इंतहाई हसास नोयत की वीडियो पहली मर्तबा सामने आई है। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और अब इस हमला आवर के मुतल्लिक पता ये चला है कि मुजरिम नवीद यानी ये जो हमला आवर था ये 8 साल तक सऊदी अरेबिया में रहने के बाद पाकिस्तान पहुंचा था। अब पहली मर्तबा इस मुजरिम की सफरी तफसीलात सामने आ गई हैं और इन सफरी तफसीलात में दो बहुत हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं जो पिछले 20 दिन की तहकीकात में सामने नहीं आए थे, यानी पिछले 20 दिन की एक्टिविटी जो कि इस मुजरिम की नोट की गई थी, जिसकी तफसीलात सामने लाने की कोशिश की गई थी, अब तक ये इंकशाफात सामने नहीं आए थे। लेकिन अब इसी मुजरिम का पासपोर्ट सामने आ गया है और इस पासपोर्ट के जरिए जो सफरी दस्तावेजात और इसके साथ साथ जो सफरी तफसीलात हासिल की गई है इस मुजरिम के हवाले से, उसमें दो नए और हैरानकुन किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। अब इनमें से जो 3 अहम तरीन इंकशाफात हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि पहला इंकशाफ ये किया गया कि ये जो मुजरिम है यानी नवीद नामी मुजरिम जिसने इमरान खान साहब और कंटेनर पर खड़े लोगों पर गोलियां बरसाई, ये फरवरी 2022 में पाकिस्तान आया था। यानी इसी साल फरवरी में ये सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आया था। सऊदी अरेबिया में तकरीबन ये 8 साल तक मुकीम रहा। लेकिन अब इसका जो कॉल डेटा है उसके मुतल्लिक भी एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ है, क्योंकि ये जो कॉल डेटा है इसका पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया था और उसके बाद एक नई और तबाहकुन किस्म की वीडियो इसी मुजरिम की अब सामने आई है। ये वीडियो पहली मर्तबा सामने आई है। अब ये जो कॉल रिकॉर्ड है ये उस वक्त सामने आया जब इस मुजरिम के राब्तों की तफसीलात हासिल करने के लिए, इस मुजरिम के मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए जियो फेंसिंग की गई और जियो फेंसिंग के बाद यह तयन किया गया, यह पता चलाया गया कि इस हमला आवर को आखिरी कॉल किसने की थी। यानी जिस वक्त इसने कंटेनर पर फायर किए उससे पहले इसे किस शख्स ने कॉल की थी, इस कॉल को करने वाला उसका इंट्रोडक्शन क्या था और उसकी शनाख्त भी हो गई। लेकिन उसके बाद ये जो नवीद नामी मुजरिम है इसके मुतल्लिक ये भी पता चला लिया गया कि इस हमले से पहले ये किससे मिला था, ये पूरा रिकॉर्ड भी सामने आ गया और फिर इसी वाक़े के मुतल्लिक एक नई और हैरानकुन वीडियो भी अब पहली मर्तबा सामने आ गई। और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इस हमला आवर के मुतल्लिक एक और हसास नोयत की बड़ी सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई और पता ये चला, बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ ये आई कि ये जो मुजरिम है ये चरस और हशीश का नशा भी करता है। इसने किसी भी मदरसे से किसी किस्म की मजहबी तालीम हासिल नहीं की। यानी जो पहले तासुर दिया गया था कि ये किसी मदरसे का तालिब इल्म हो सकता है या इसका मजहब से कोई लगाव हो सकता है, लेकिन अब जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया यह गया है कि ये मुजरिम चरस और हशीश का नशा करता है और सिर्फ 2 जमातों तक ये स्कूल गया। यानी ये एक अनपढ़ किस्म का शख्स है, ये सऊदी अरेबिया में 8 साल तक रहा, ये चरस और हशीश का नशा करता है और इसका कोई मजहबी लगाव नहीं है। इसका मतलब यह है
کہ اس حملہ آور کا جو ویڈیو بیان جاری کیا گیا تھا اس کی گرفتاری کے فوراً بعد، جس میں اس نے ایک یہ دعویٰ کیا کہ مذہب کی بنیاد پر میں نے عمران خان صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ ایک رٹا رٹایا بیان تھا، اور یہ رٹا رٹایا بیان اس نے کسی کے کہنے پر دیا، اور اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کا مذہب سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر میجر جنرل فیصل نصیر کے متعلق پہلی مرتبہ ایک حیران کن ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اور اسی ویڈیو میں پہلی مرتبہ 3 بہت بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور یہ جو انکشافات ہیں یہ کوئی ذرائع سے نہیں ہوئے جس طرح سے کچھ ذرائع سے خبر آ جاتی ہے۔ یہ انکشافات کوئی نجی محفل سے بھی نہیں ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کسی نجی محفل سے آئی ہو، جس طرح سے کسی نجی محفل میں کوئی ایک شخص دوسری شخصیت کی اس کی مرضی کے بغیر یا اسے بتائے بغیر کوئی ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر لیک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر میجر جنرل فیصل کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی، نہ تو وہ ذرائع سے سامنے آئی، نہ کسی نجی محفل سے سامنے آئی، بلکہ یہ جو انکشاف ہے یہ براہ راست کیمروں کے سامنے ہوا ہے۔ یعنی وہ میجر جنرل فیصل نصیر جن کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں جنرل فیصل نصیر ملوث تھے، اور عمران خان صاحب نے جنرل فیصل نصیر کو ایف آئی آر میں نامزد بھی کروایا، اگرچہ ان کا نام ایف آئی آر میں عمران خان صاحب اور پنجاب حکومت شامل نہیں کروا سکے۔ لیکن اب جو نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جنرل فیصل کے حوالے سے، اس میں 3 بہت بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں دعوے کس نوعیت کے ہیں پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو 2 زمینی حقائق سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس ویڈیو میں پہلا دعویٰ یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما ہیں، ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، ان کی اور جنرل فیصل نصیر کی 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جنرل فیصل نصیر سے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کی جو کہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں، ان کی 3 ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کو ایک اور آفیسر نے ارینج کروایا۔ یعنی ایک اور آفیسر ایسے ہیں جنہوں نے ان ملاقاتوں کے لیے برج کا کام کیا۔ اب اسی ملاقات کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں کہا یہ گیا کہ جنرل فیصل نے پی ٹی آئی کے اس رہنما کو یہ پیغام دیا کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہو کے فوج کے جنرلز کو اور افسران کو گالیاں دینا چھوڑ دیں۔ یعنی جنرل فیصل نصیر نے پی ٹی آئی کے اس رہنما کو ملاقات میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یہ سٹیج پر کھڑے ہو کے فوج کے جنرلز اور افسران کے خلاف بات نہ کریں۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ایک نیا بڑا حساس قسم کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ جو انکشاف ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے اس میں پی ٹی آئی کے اس رہنما کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اسی رہنما نے جنرل فیصل سے دوسری ملاقات بھی کی، اور یہ ملاقات شہباز گل کے اغوا والی جو واردات تھی اس کے بعد ہوئی۔ یعنی جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں شہباز گل کو اغوا کیا گیا تھا۔ اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ جب پی ٹی آئی کے یہ رہنما دوسری ملاقات کے لیے جنرل فیصل نصیر کے پاس پہنچے تو جنرل فیصل نصیر سے انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد آئے ہیں؟ کیا آپ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام آباد آئے ہیں؟ تو اس پر جنرل فیصل نے مبینہ طور پر یہ جواب دیا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ میری یہاں پر تعیناتی جنرل سرفراز کی شہادت والے دن ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ملک کے ہیرو ہیں۔ اس ویڈیو میں کہا گیا کہ جنرل فیصل نصیر نے یہ الفاظ عمران خان صاحب کے متعلق بولے، لیکن اس کے بعد اسی ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ جنرل فیصل نے یہ بھی کہا کہ میں کیوں ایسا چاہوں گا کہ میں عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچاؤں، اور اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ عمران خان صاحب کو میرے متعلق کوئی غلط معلومات دے رہے ہیں تو آپ جا کر انہیں بتائیں کہ یہ تمام باتیں غلط ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن
اس کے بعد یہی جو آفیسر ہیں جنہوں نے اس ملاقات کو ارینج کروایا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیصل نصیر میرے کہنے پر عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد اسی ویڈیو میں تیسرا سب سے حساس نوعیت کا اور ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا۔ اب اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اسی لیڈر کی جنرل فیصل نصیر سے تیسری ملاقات ہوئی، اور یہ جو دعویٰ ہے یہ کیا گیا میجر ریٹائرڈ خرم حمید کی جانب سے۔ اب میجر ریٹائرڈ خرم حمید نے کہا کہ اس تیسری ملاقات میں بھی سلمان احمد موجود تھے، اور یہ ملاقات اصل میں نے کروائی تھی، یعنی جنرل فیصل نصیر کی سلمان احمد جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی اور جنرل فیصل نصیر کی ملاقات میں نے کروائی، اور میں خود بھی اس ملاقات میں موجود تھا۔ اس کے بعد میجر خرم نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب ہم بنی گالا میں بیٹھے تھے تو وہاں پر اس قسم کی بات چھیڑی گئی کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اصل میں جنرل فیصل نصیر کو اسلام آباد میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس پر میں نے یہ کہا کہ رک جائیں، جنرل فیصل نصیر ایک بااصول اور پروفیشنل آدمی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے سلمان احمد کو یہ ہدایت دی کہ خرم سے کہیں، یعنی یہ جو ریٹائرڈ میجر ہیں ان سے کہیں کہ آپ جنرل فیصل نصیر کو کنفرنٹ کریں۔ اب اس کے بعد اس ویڈیو کا جو آخری اور چوتھا حصہ ہے وہ بھی بہت حساس نوعیت کا ہے، اور اس ویڈیو کے اس چوتھے حصے میں یہ کہا گیا کہ میجر خرم نے کہا میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جنرل فیصل نصیر آپ کے خلاف نہیں ہیں، وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ اور پھر خرم حمید یعنی میجر ریٹائرڈ خرم حمید کا یہ کہنا تھا کہ کچھ دن کے بعد میں نے دوبارہ سے جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کی، اور جنرل فیصل نصیر نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ اور پی ٹی آئی اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ آئی تو ہم جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جو آخری انکشاف تھا اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے، یہ اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے آخری حصے میں میجر خرم نے دعویٰ یہ کیا کہ جنرل فیصل کے ساتھ جو آخری ملاقات ہوئی اس میں سلمان احمد عمران خان صاحب کے ترجمان کے طور پر میرے ساتھ موجود تھے، اور اس ملاقات کے بعد یعنی اس آخری ملاقات کے بعد کچھ دن کے لیے خاموشی رہی۔ اس کے بعد سلمان احمد نے مجھے یہ کہا کہ جنرل فیصل سے ایک اور ملاقات کروائیں، اور میں نے سلمان سے یہ کہا کہ اب ہمیں براہ راست عمران خان صاحب اور جنرل فیصل نصیر کی ملاقات کروانی چاہیے۔ اب یہ جو ملاقات کی تجویز میں نے دی اس پر پی ٹی آئی نے مجھے کچھ شرائط بھیج دی کہ ہم ان شرائط پر یہ ملاقات کریں گے، اور یہ شرائط پھر میں نے ان لوگوں کو بھجوا دی جن پر پی ٹی آئی کے لوگ الزامات عائد کر رہے تھے۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ میجر خرم نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیمروں کے سامنے کیا، لیکن اب اسی پر پی ٹی آئی کے رہنما سلمان احمد نے بھی ایک ہنگامی نوعیت کا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے اب اس ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ میجر خرم نے حقائق کو توڑ مروڑ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ جس طرح سے انہوں نے ان واقعات کو بیان کیا ان میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے، اور عمران خان صاحب پر حملے کے بعد میجر جنرل نصیر سے کسی قسم کی کوئی ملاقات ہماری نہیں ہوئی۔ یہ اب سلمان احمد کا بیان سامنے آیا، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی پہلی مرتبہ سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب لندن سے اچانک شہباز شریف کے متعلق ایک تباہ کن خبر آ گئی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے متعلق ایک نئی اطلاع آج کے دن میں سامنے آئی ہے، ایک نئی اندرونی کہانی آج کے دن میں سامنے آئی ہے، اور جیسے یہ اندرونی کہانی کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق سامنے آئی، این اس وقت لندن سے شہباز شریف کے متعلق بھی ایک بہت بری خبر آئی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے شریف خاندان کو برطانیہ میں ایک بہت بڑے قانونی شکنجے میں پھنسا دیا ہے، اور پوری شریف فیملی کے پاس
اب اس خبر کے حوالے سے کوئی جواز نہیں ہے، مکمل طور پر شریف فیملی کے اوپر ایک سکوت طاری ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ ڈیلی میل کیس کے متعلق ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف پر کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے تھے۔ یہ کیس برطانوی عدالت میں چل رہا ہے۔ اب اس عدالت میں شہباز شریف نے کیس میں التوا مانگا کیونکہ ان کے پاس اپنے ڈیفنس میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اب برطانوی جج نے اس کے اوپر جواب یہ دیا کہ میری عدالت میں کوئی وزیر اعظم ہو یا عام آدمی، سب کی ایک جیسی حیثیت ہے، سب برابر ہیں۔ اور پھر عدالتی حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ اگر اب شہباز شریف نے عدالتی نوٹس کا جواب نہیں دیا تو پھر شہباز شریف کو ڈیلی میل کا جو اس پورے کیس کے اوپر خرچ ہوا ہے، یعنی جو قانونی اخراجات آئے ہیں، وہ شہباز شریف کو ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ شہباز شریف اور ان کے جو داماد ہیں علی عمران، یہ اب تک ڈیلی میل کے دفاع کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف یہ کیس بری طرح ہار چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور نئی تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی پہلی مرتبہ سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو جاری ہو گئی، اور اس کے بعد ان کے قتل کے متعلق دو کرداروں کے حوالے سے آج کے دن میں ایک بہت بڑا اور ناقابل یقین انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہوئی ہے، اور یہ جو اب نیا انکشاف کیا گیا ہے یہ بھی اب سے صرف 15 منٹ پہلے کیا گیا ہے۔ اب یہ انکشاف جو ہے یہ دو کرداروں کے متعلق ہے، اور یہ دو کردار ایسے ہیں جن کے اوپر ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد کچھ سوالات کھڑے کیے گئے تھے، لیکن اب جو پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کینیا گئی تھی جس میں FIA اور IB کے نمائندے شامل تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ وقار احمد اور خرم احمد جو کہ ارشد شریف صاحب کے میزبان تھے، جن کے پاس 79 دن تک ارشد شریف صاحب رہے، اب اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ان دونوں بھائیوں نے یا تو ارشد شریف صاحب کو خود قتل کیا یا پھر ان دونوں بھائیوں نے پولیس کو ساتھ ملا کر ارشد شریف صاحب کو شہید کیا۔ اب وقار اور خرم کے متعلق اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ دونوں کینیا میں ارب پتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بہت طاقتور ہیں، اور جب پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم نے ان پر جرح کرنے کی کوشش کی تو یہ دونوں دائیں بائیں ہو گئے، یعنی انہوں نے پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے، وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کا اعلان کیا رانا ثناءاللہ نے، لیکن جو کینیا کا میڈیا ہے وہ اب یہ بتا رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی بیان کردہ اس رپورٹ کو میں بہت زیادہ جھول ہیں، یہ ایک مشکوک رپورٹ ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ اس رپورٹ کو جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ مشکوک رپورٹ ہے، اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ارشد شریف صاحب کے جو اصل قاتل ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور حیران کن خبر آج کے دن میں سامنے آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ خبر کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد آج کے دن میں جو پہلی مرتبہ ایک بہت غیر معمولی اطلاع سامنے آئی، اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے، کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق اب یہ کہا گیا ہے کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ کور کمانڈرز کانفرنس اس لیے بہت غیر معمولی تھی کہ آرمی چیف کی تقرری سے صرف 17-18 دن پہلے یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی تھی، اور جن 6 سینئر جنرلز میں سے 2 جنرلز نے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف بننا ہے، وہ خود بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ 7 گھنٹے تک یہ کور کمانڈرز کانفرنس جاری رہی، لیکن اب اس کے متعلق ایک حیران کن اطلاع آج کے دن میں پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی اطلاع ہے جس کے بعد شہباز شریف نے اپنی پرواز کا رخ اچانک موڑا۔ یہ پرواز اسلام آباد کی جانب تھی، لیکن شہباز شریف نے اپنی پرواز کا رخ موڑا اور وہ سیدھا لندن چلے گئے۔ لیکن اب
اس کور کمانڈر کانفرنس کے متعلق جو اطلاع آئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا انکشاف اب لندن سے بھی کیا گیا ہے نئے آرمی چیف کے متعلق اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی۔ اب نئے آرمی چیف کے متعلق پہلا انکشاف تو یہ کیا گیا کہ 18 نومبر کے بعد نئے آرمی چیف کے لیے جو ایک سمری ہے یہ جی ایچ کیو سے موو کر دی جائے گی، یعنی اس میں 6 جو سب سے سینئر جنرلز ہیں ان کے نام شامل ہوں گے۔ اور اب یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ شہباز شریف کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلے کے بعد ہی لندن گئے تھے۔ خود خواجہ آصف نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف سے نئے آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت کی، یعنی ایک ایسے شخص سے جس کو عدالتوں نے مفرور، اشتہاری اور مجرم قرار دے رکھا ہے۔ لیکن جو سب سے حساس بات کی خواجہ آصف نے وہ یہ تھی کہ ہم پر مختلف حلقوں کی جانب سے نئے آرمی چیف کے حوالے سے دباؤ تھا، وہ ہم نے مسترد کر دیا ہے۔ تاثر ان کا یہ تھا کہ یہ دباؤ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا تھا۔ لیکن یہاں پر کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے جو آج کے دن میں نئی اطلاع آئی ہے وہ بڑی حساس نوعیت کی ہے۔ یہ اطلاع اس وقت آئی جب اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں پہلے ہی مارشاء اللہ کے حوالے سے مختلف دعوے کیے جا رہے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ مختلف افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھیں۔ اب یہ کہا گیا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں نئے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے ایک نیا فارمولا جو ہے وہ زیر بحث آیا۔ یہی فارمولا شہباز شریف کو کنوے کیا گیا۔ میاں نواز شریف کے لیے یہ فیصلہ یا یہ فارمولا کسی حد تک قابل قبول نہیں تھا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پیغام کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ یہ فارمولا اور اس پر عمل کرنا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد بہت ضروری ہوگا، ورنہ اس تعیناتی سے پہلے ہی اچانک پاکستان کے اندر مارشاء اللہ جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔